खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। आज वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की 18 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया है और ये पहला मरहला मुकम्मल हुआ हुकूमत साजी का। अब जिस महकमे में जिस वज़ीर को वो भेजेंगे वो वहाँ पे काम शुरू हो जाएगा। और जैसे हम बार बार बात करते हैं कि बुनियादी ज़िम्मेदारी निगरान हुकूमत की इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करना है कि अगले आम इंतखाबात साफ़ और मुनसिफाना तरीके से हों, लेकिन इसके साथ साथ बड़ी अहम ज़िम्मेदारी ये है कि इंतज़ामी उमूर तमाम वजारतों के पूरे मुल्क के वो इस काबीना ने, वज़ीर आज़म ने चलाने हैं। तो बड़ी अहम जिम्मेदारी इन तमाम लोगों पे आयद होती है। सिंध में भी मरहला मुकम्मल हो गया, निगरान वज़ीर आला ने हल्फ उठा लिया और अब सिंध का भी, बलूचिस्तान की बारी है जहाँ पे कोई थोड़ा सा इख्तलाफ आया और अब पार्लिमानी कमेटी के पास एक दिन है कि वो इस पर कोई फैसला करें। अगर वो मुत्तफिक ना हुए तो मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा अहम बात, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक बाज़ाब्ता एलामिया जारी किया और कहा कि वो नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो नई हल्का बंदियाँ हैं वो करेंगे और उसके लिए उन्होंने पूरा एक शेड्यूल जारी किया है। तमाम तर शेड्यूल जो मराहिल हैं इसमें कि हल्का बंदियाँ करनी हैं, उन पर एतराज़ात सुनने हैं, ये 14 दिसंबर तक वो ख़त्म करने का इरादा रखते हैं और 14 दिसंबर के बाद फिर वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करेंगे जिसमें मज़ीद 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। तो हम ये सेफली कह सकते हैं कि इंतखाबात फरवरी या मार्च में होंगे। अब ये इंतखाबात होंगे, नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोग ये भी दावा करते हैं या कहते हैं कि इंतखाबात असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि अब नई हल्का बंदियों का मामला आ गया, नई मरदमशुमारी का मामला आया, तो आईन पाकिस्तान ये पाबंद करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि जो भी आखिरी मरदमशुमारी हो, सरकारी तौर पर नोटिफाई हो चुकी हो, उसके मुताबिक नई हल्का बंदियां करनी हैं। सो 1-2 महीने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। असल बात यह है कि तमाम लोगों को जो नए वोटर्स शामिल हुए हैं अपने इलाकों में या उन इलाकों में जहाँ पे आबादी का तनासुब बढ़ गया है या घट गया है, उस हिसाब से ये तमाम मराहिल मुकम्मल करके इंतखाबात में जाया जाए ताकि किसी के साथ भी किसी किस्म की कोई ज़्यादती ना हो। गुफ्तगू करते हैं। वीडियो में ज्वाइन कर रहे हैं मुझे तारिक चौधरी साहब, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इम्तियाज़ फ़रहान साहब हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, प्रेसिडेंट है कराची प्रेस क्लब के। इम्तियाज़ फ़रहान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ देर में रज़ा रूमी साहब, इरफान कादर साहब और कमर दिलशाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तारिक चौधरी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। वफाकी काबीना ने मतलब जो अभी वज़रा हैं उन्होंने हल्फ उठा लिया है। लोग तो मतलब बड़े प्रोफेशनल आए हैं जो अपने शोबे में बड़ी एक्सपीरियंस और महारत रखते हैं। ये कितना अच्छा होता है कि आप अपने साथ ऐसे लोगों को लगाएं, चाहे जितने मर्जी अरसे के लिए आपको हुकूमत मिली है, ताकि इंतज़ामी अमूर भी चलते हैं और बुनियादी काम जो आपने करना है वो आप खुश असलूबी से अंजाम दें। बिल्कुल दुरुस्त कहा, शुक्रिया आपने। एक तो ट्रांजिशन जो है ना वो उसका पहला मरहला मुकम्मल हो गया, यानी असम्बली की तहलील से लेकर उसके बाद केयर टेकर का इंतखाबात, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब, उसके बाद काबीना की तश्कील, काबीना ने आज ओथ टेकिंग भी कर ली और अगर ज़रूरत पड़ी आने वाले दिनों में तो मुमकिन है कुछ नए वज़ीर भी आ जाए। लेकिन आज बेसिकली 18-19 जो हैं वज़रा और मशीर उन्होंने ओथ ले लिया। उनको महकमे भी थोड़ी देर पहले उनको दे दिए गए, पोर्टफोलियो भी दे दिए गए। बुनियादी काम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अगर हम देखें 2002 का इलेक्शन आपको पता है किस तरह से हुआ था, वो किन लोगों ने कराया था। तो उसके बाद से 2008, 2013 और 2018 ख़ास तौर पे 18th अमेंडमेंट के बाद हमने ये फैसला कर लिया था हमारी कौम ने कि इलेक्शन जो है केयर टेकर कराया करेंगे और केयर टेकर के इंतखाब और उसका हर तरीक़ाकार भी तय कर लिया। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा, ना कर पाए तो पार्लियामेंट ग्रुप के पास चले जाएगा, पार्लियामेंट ग्रुप भी ना कर पाए तो इलेक्शन कमीशन कर लेगा। आपको याद होगा सारा ट्रांजिशन। और तमाम काबीना 2008 से लेकर 2018 और आज 23 तक ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनका कोई पॉलिटिकल एफिलेशन नहीं है, यानी विजिबल ही नहीं है। बाकी सारे वोटर सारे होते हैं, किसी न किसी को वोट तो डालना होता है, उनकी कोई किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं थी। तो ये उसका जो पोस्चर है बहुत अच्छा है कि ज़्यादातर लोग टेक्नोक्रेट्स हैं। आप देख लें, अगर कोई सनत का वज़ीर बना है तो उसका बैकग्राउंड वही है कि उसने उस बिज़नेस के शोबे में अपना नाम पैदा किया। IT के एक्सपर्ट हैं, मतलब उमर सैफ साहब हैं, सब जानते हैं उनको। वज़ीर इत्तलात हैं, वज़ीर दाखिला हैं, सवाई वज़ीर दाखिला वो सेनेटर थे, ज़ाहिर है एक हाउस के मेंबर हैं। बाकी सब लोग ऐसे हैं जिनकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नोन नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है। तो अच्छी बात है। बुनियादी काम उनका क्या है? एक तो इलेक्शन कमीशन को मावनत देना, इंतखाबात के शफाफ उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो देंगी। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है माजी की काबीना से। आपको पता है इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई, चूँकि हमारे माशी हालात ऐसे हैं कि हमने पिछले दिनों में कुछ फैसले किए, IMF से डील की, इसके अलावा हमने SIFC बनाई और तमाम अदारों को हम एक प्लेटफॉर्म पर ले आए। अब उसके तसलसल के लिए ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ ऐसे इख्तियार दिए जाएँ कि अगर किसी ऑन गोइंग प्रोजेक्ट में कोई फ़ैसला
करना पड़े तो वो इलेक्शन जो केयर टेकर है वो बेबस ना हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाबंदी लगाता है कि आपको बड़ा फैसला नहीं कर सकते। तो वो जो आर्टिकल एक चेंज किया उसके तहत इसको इख्तियार दे दिए, तो माशी तौर पर फैसले करने के लिए आज़ाद है और इस बात में भी आज़ाद है कि डे टू डे रनिंग को भी ठीक करें। और साथ चूँकि इलेक्शन कमीशन बड़ा हमारा मजबूत इलेक्शन कमीशन है, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, फाइनेंसिंग के हवाले से, इंतजामी अमूर पे उसकी मामलत करना, तो मेरा ये ख्याल है कि केपेबल है इस मामले पे कि वो जो उनके पास जिम्मेदारी है आईनी वो पूरी कर सके। बिल्कुल ठीक। रज़ा ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है अमेरिका से। रज़ा रूमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं इम्तियाज़ फरहान साहब से सवाल करके आपकी जानिब आता हूँ। इम्तियाज़ फरहान साहब, यही जो अभी निगरान काबीना ने हल्फ उठाया है, जो तारिक चौधरी साहब बात कर रहे थे, ये अच्छी बात है कि एक्सपर्ट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, किसी सियासी जमात से वाबस्तगी नहीं है। सियासी नज़रियात हो सकते हैं, हर शख्स के होते हैं, लेकिन जैसे निगरान वज़ीर आज़म पर भी अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस नज़र आया, किसी ने एतराज़ नहीं किया, इसी तरह काबीना का भी हमें यही मामला नज़र आता है। आपके ख्याल में ये कितना खुश आइंद है सियासी जमातों के लिए भी कि जो बार बार मुतालबात करती हैं कि उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए इलेक्शन से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जैसे तारिक चौधरी साहब ने फरमाया बिल्कुल सही है कि माजी की भी निगरान हुकूमतें देखेंगे तो इम्पार्शल थी और वो गैर जानिबदार रहने की कोशिश की, लेकिन 2018 में जो कुछ हुआ वो भी पूरी कौम के सामने है कि किस तरह से मामलात हुए। गैर जानिबदार हुकूमत थी लेकिन सडनली एक मामलात हो गए। मौजूदा बॉडी के ऊपर अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही है, तारिक साहब ने फरमाया कि कैपेबल हैं सारे के सारे, और एक एक को अगर हैं तो हम तमाम दोस्त किसी न किसी हवाले से जानते होंगे इन तमाम लोगों को जो अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हैं। अब आगे अगर इनकी पॉलिटिकल शहजाद एफिलिएशन हो भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे सरफराज बुख्ती साहब की, खुद अनवर काकड़ साहब की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ना, लेकिन उन्होंने प्रूव किया था। ख़ास तौर पे जब एक बलूचिस्तान इंसर्जेंसी में चल रहा था तो उस वक्त बहुत मुश्किल हालात थे, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात थे। तो सरफराज बुख्ती, अनवर काकड़, ये कुद्दूस बिजंजो, सादिक संजानी साहब, ये सारी की पूरी टीम थी जिन्होंने बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बलूचिस्तान में काम किया। तो अगर अपनी एफिलिएशन के साथ भी कोई पाकिस्तान को सर्व करना चाहता है तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। कोई, चूँकि देखें जो पॉलिटिशियन होता है वो अकाउंटेबल समझता है अपने आप को, आवाम के सामने हर मरहले पर अकाउंटेबल समझता है। लेकिन ज़ाहिर एक नीड है कि भाई केयर टेकर में इम्पार्शल लोग होने चाहिए, आगे जिनके ऊपर कोई ऐसी बात ना हो, तो वो एक रिक्वायरमेंट पूरी हुई है। और ये पहली केयर टेकर गवर्नमेंट है कि जिसको फाइनेंशियल, ख़ास तौर पे जब वो हमारी पार्लियामेंट केयर टेकर को या केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को फाइनेंशियल इख्तियारात तजवीज़ कर रही थी तो हम बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर एतराज़ात किए, बहुत सारे लोगों ने बात की। भाई उस पर देखें, बात वही आती है कि कभी आपको बहुत ज़्यादा, एक और देखें इलेक्शन कमीशन को भी नीड होगी, एक बहुत बड़े फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो अगर ये इख्तियारात प्राइम मिनिस्टर के पास ना हो बड़े बड़े मंसूबों के हवाले से, या मे भी कि IMF से आपको डील, क्योंकि इंटरम हमें एक रिलीफ मिला हुआ है, अगर हमें ज़रूरत पड़े, अभी हम आगे जैसे फरवरी तक हम जाएंगे, तो अगर हमें इंटरिम इस सेटअप के अंदर जो हमें रिलीफ मिला है, कोई डायलॉग की ज़रूरत हुई तो उसके पास ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास सारे इख्तियारात होंगे, तो कोई रुकावट नहीं होगी। अच्छा, एक हमारे लोग बहुत सारी अभी सोशल मीडिया पे खास तौर पर ये बात कर रहे हैं, देखिए आइन वायलेट नहीं होना चाहिए, लेकिन वायलेशन इसमें जो नीड है, अब 90 दिन ठीक है, 90 दिन की अगर बात करते हैं इम्तियाज़ फरहान साहब, ये अगले जो मरहले में इलेक्शन कमीशन के हवाले ये 90 रोज़ की पाबंदी और उसके साथ साथ हल्का बंदियों की भी एक पाबंदी, उस पर बात करते हैं। रज़ा रूमी साहब, आपसे ही सवाल करना चाहूँगा, अब निगरान काबीना आई है, कई लोगों को आप ज़ाती तौर पर जानते होंगे, मिसाल के तौर पर मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, जलील अब्बास जिलानी साहब हैं, आपके ख्याल में ये जो तश्कील दी गई है काफ़ी गौर व खौस के बाद, ये कितना बेहतर काम करेगी, और जो बुनियादी काम है इलेक्शन बर वक्त करवाना और उसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड देना सियासी जमातों को, कोई एतराज़ ना हो, ये कितने खुश असलूबी से आप ये मामले को बढ़ता देख रहे हैं आगे? जी शुक्रिया शहजाद। देखिए, अमूमी तौर के ऊपर तो जो लोग आज अपॉइंट किए गए हैं बड़ी अच्छी चॉइस लग रही है। अगर आप देखें, उमर सैफ साहब हैं, वो भी मेरे जानने वाले हैं, IT के पाकिस्तान में बेहतरीन माहिर हैं और उन्होंने बड़ा काम भी किया है पंजाब में पहले। इसी तरह जलील अब्बास साहब बहुत ही मंझे हुए डिप्लोमेट हैं, सुलंगी साहब तो मेरे कॉलीग भी रहे हैं, आप भी जानते हैं उनको। तो इस तरह के नाम हैं, और जमाल शाह साहब कल्चर के मिनिस्टर हैं, एक आज़ाद जैसे कहते हैं आर्टिस्ट हैं, और बहुत उनकी भी PNC वगैरह में कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं।
تو یہ اچھی چوائس ہے، لیکن ظاہری بات ہے بڑا سوال جو ہے، دو ہی سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ الیکشنز ہوں گے کب. آج الیکشن کمیشن کی طرف سے جو انڈیا آیا ہے اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب الیکشنز اگلے سال ہی ہوں گے، کیونکہ حلقہ بندیوں کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن طے کرنا چاہتا ہے دسمبر سے پہلے. تو ظاہری بات ہے کہ اب اس نگران سیٹ اپ کی ممکنہ مدت جو ہے وہ 90 دن نہیں ہے، بلکہ غالباً 5 سے 6 مہینے ہے کم از کم. تو ایک تو یہ تھوڑی سی پرابلمٹک بات ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ 90 دن کی پھر جو شک ہے، میعاد ہے، وہ اس کو کیسے آپ جو ہے وہ لیگلائز کریں گے. اس لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے ہی اس کی توثیق کرنی ہے، انڈورس کرنا ہے الیکشن کمیشن کا جو پلان ہے یا نہیں. آج ویسے الیکشن کمشنر کی ملاقات بھی ہوئی چیف جسٹس صاحب سے، میں نے ابھی پڑھا تھا خبروں میں، تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا گفتگو ہوئی. اچھا، دوسری بات آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی. دیکھیے وہ بھی اس کیبنٹ سے تو ہمیں توقع ہونی چاہیے کہ یہ کوئی انڈیو انٹرفیرنس نہیں کریں گے، لیکن اصل جو معاملہ ہوتا ہے نا، الیکشن کروانا جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، قانونی طور پر، آئینی اور قانونی طور کے اوپر. اور وہاں پہ جو معاملہ ہے وہ اصل میں میٹر کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے اس ایگزیکٹو گورنمنٹ صحیح. فیڈرل لیول پہ اور صوبوں پہ اس کو چیک میں رکھے گا کہ کوئی ایکسیس نہ ہو جائے. تو اصل جو ہے نا نگران کابینہ پہ ہی اگر ایک رضا رومی صاحب آپ سے سوال کروں کہ نگران کابینہ کے پاس بڑا روم ہوتا ہے کام کرنے کا، ان کے کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہوتا، انہوں نے آگے الیکشن نہیں لڑنا، انہوں نے لوگوں سے ووٹ نہیں لینے، تو وہ فیصلے بھی جو ایک منتخب حکومت کرنے میں کچھ تعامل کار رہتی ہے، ہچکچاتی ہے، نگران کابینہ یا نگران وزیر اعظم وہ بخوبی بآسانی کر سکتا ہے، پرووائیڈڈ کہ وہ فیصلے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کے عوام کے مفاد میں ہوں. جی بالکل، ان کے پاس بالکل وہ روم ہوتا ہے. ان کے پاس سب سے پہلا جو ان کے پاس اختیار تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنے اختیارات کو مس یوز نہ کریں. پہلی تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ اگر وہ یہ کام کر رہے ہیں، ملک کو ایک ٹرانزیشنری دور سے گزار رہے ہیں، تو پھر وہ اس کو بالکل صحیح طریقے سے چلائیں اور کوئی ایکسیس نہ کریں، کوئی انٹرفیرنس نہ کریں. ان کے پاس بجٹس بھی ہوتے ہیں ان کا. تو یہ ساری باتیں دیکھیے، یہ بڑا امتحان ہوتا ہے وزیر اعظم کاکڑ صاحب پر اور اب ان کی کابینہ کے اوپر. یہ اب تاریخ دیکھتی ہے اس کو. آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں تو اتنی زیادہ سکروٹنی ہوتی ہے کہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اب تو وہ اس کے اوپر لوگوں کی نگاہیں ہوتی ہیں. تو ہم تو امید ہی کر سکتے ہیں. لیکن ایک جو امپورٹنٹ اس میں جو فریق ہے جس کا کہ ابھی ذکر نہیں ہوا زیادہ، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے. اور وہ بھی ظاہری بات ہے کہ اس وقت جو یہ جو نگران دور ہے، یہ ٹرانزیشن کا جو دور ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ویسے ہی رول ہمیشہ تاریخ میں بہت رہا ہے، پچھلے مہینوں میں تو اور بھی بڑھ گیا ہے، اور اب تو پس پردہ وہی ہوں گے. اور ان کی پالیسی تو اس وقت ان کو بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ جو ملک کے حالات بنے ہیں پچھلے 1-1.5 سال میں، جس طرح سے یہاں پہ ایک تلاطم برپا رہا ہے، یہ اب ان پہ بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ کچھ اسٹیبلٹی لائیں اور کچھ کانفیڈنس دیں کہ وہ بالکل نیوٹرل ہیں، جیسے کہ آؤٹ گوئنگ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اعلان کیا تھا. اس کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے، صرف اعلان تقریر سے بات نہیں ہوتی. ویری رائٹ. طارق چودھری صاحب، پہلے اگر اسی پہ ایک سوال کر لوں کہ جو بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل، اب ہم نے دیکھا پچھلے 1.5-2 سال سے وہ کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ باجوہ صاحب کا ذکر کیا انہوں نے. اس کے بعد ڈی جی ISPR نے کئی دفعہ یہ کہا جی کہ ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہمیں اس سے دور رکھیں، سیاسی مسائل جو ہے وہ سیاسی میدان میں سیاسی جماعتیں طے کریں، جو بھی آپ کی لڑائی ہے یا آپ کی دوستی ہے. لیکن بار بار کچھ کوارٹرز سیاسی ایسے تھے کہ جو کھینچتے رہے کہ جی آپ کردار ادا کریں، آپ حکومت لے کے دیں، آپ الیکشن کرائیں، آپ زور ڈالیں. تو پھر تو یہ سیاستدانوں پہ بات آنی چاہیے نا، چاہے جو بھی ہے، کہ ایک طرف اگر وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور آپ ان کو پیچھے ہٹنے نہیں دے رہے. اچھا، میں 1970 میں چھوٹا تھا، بہت 4تھی کلاس میں پڑھتا تھا، تو اس وقت سے لے کر آج جب تک ہم نے ہوش سنبھالی، ہم ہمیشہ، میں سیاستدانوں کی سائڈ پہ ہوتا ہوں کہ سیاستدان ٹھیک کرتے ہیں، ان کے فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہی الٹیمیٹلی پریویل کرتے ہیں اور انہی کو ہی ملک کے فیصلے کرنے چاہیے. اسٹیبلشمنٹ والی باتیں جو ہیں وہ میری سمجھ میں نہیں آتی. لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں وہ سارے ایلیمنٹ آج کی تاریخ میں، وہ ایلیمنٹ جو اپنے آپ کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جو انقلابی کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے نیا پاکستان کا کنسیپٹ لے کے آئے تھے جس میں جو ہے وہ پرائم منسٹر اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ کھڑے کھڑے سب کو نکال دے گا، وہی ایلیمنٹ بار بار اپنے پریس کانفرنسوں میں، اپنے وی لاگز میں، اپنے وہ جو پوڈ کاسٹ پہ بات کرتے ہیں، سوشل میڈیا نیٹ ورک پہ بات کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ میں تو پولیٹیشین سے بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں جی کہ میں بات کروں گا فلاں صاحب سے. آپ چیف کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ آئیں میرے سے بات کریں, یا میں جاؤں ان سے بات کروں, یا وہ مجھے وقت دیں یا مجھے موقع دیں آنے کا اور فیصلہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ طاقت ہی ان کے پاس ہے, فیصلہ ہی وہ کرتے ہیں. یعنی ویزیبلی ایک پولیٹیکل فورس جو ہے یہ فیصلہ کر رہی ہے, یہ پورٹرے کر رہی ہے کہ وہ سپیس, یہ درست ہے کہ پاکستان میں اتنی سپیس ہمارے پاس پولیٹیشین کے پاس نہیں جتنی ہونی چاہیے تھی, اور ماضی میں کبھی ایروڈ ہو جاتی ہے, کبھی تو یہ جو آپ نے جن بیانات اور خیالات کا اظہار کیا ان صاحب کا, تو جو بچی کچی سپیس تھی ہے تو آپ خود اپنے ہاتھ سے کھونے کے لیے کہہ رہا تھا کہ ہم نے پاکستان کی سول سوسائٹی نے, وکلا نے, میڈیا نے, سب لوگوں نے جدوجہد کر کے ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں, اور کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ایسا آتا ہے کہ وہ دھکیل دیتا ہے پیچھے. پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب جو ہیں ان کی جو دور اقتدار میں پالیٹکس تھی اور اپوزیشن میں آ کے جو پالیٹکس ہے, میری رائے میں اس سے جو سپیس تھی وہ ایروڈ ہوئی ہے, کم ہوئی ہے, ختم ہوئی ہے, اور ہم پیچھے ہٹے ہیں بحیثیت سویلین. اور جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اس کو نہیں فیصلہ کرنا ہوا چاہیے. کیا تھا, وہ بھول گئے تھے وہ کیسے آئے اقتدار میں؟ میرا خیال ہے شاید ان کی ویژن اتنی ہے, شاید سمجھ اتنی ہے. اور مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ جو بندہ 40 سال کی عمر تک غیر سیاسی رہا ہو وہ کبھی سیاسی ہو نہیں سکتا. ٹھیک. امتیاز فرحان صاحب, نگران کابینہ پہ ایک سوال اور. اب ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع ہے, جیسے بات ہو رہی تھی گزشتہ انتخابات کی, اور پاکستان میں کوئی بھی ایسا انتخاب نہیں گزرا کہ جس کو ہارنے والے نے تسلیم کر لیا ہو. 70 کی بات ہم کرتے ہیں کہ اکراس دا بورڈ اس پہ ایک کنسنسس تھا, صاف شفاف تھے. اب ایک چیلنج بھی ہے اور ایک اپرچونٹی بھی ہے نگران حکومت کے پاس بھی اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی, کہ ایک ہمیں نئی مثال قائم کریں, ہمیں نئی بات کرنے کا موقع دیں کہ 2023 یا 24 میں جو انتخابات ہوئے تھے وہ سب سے زبردست تھے, سب سے اعلیٰ تھے, اور جس کی وجہ سے ایک ایسی حکومت وجود میں آئی ہے کہ جس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیں شہزاد, یہ آپ کی بات درست ہے کہ جی نتائج تسلیم کرنے کے اندر معاملات ہوتے ہیں, لیکن میں ماضی کی بتاؤں, شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جب آئی تھی اپوزیشن میں, نواز شریف صاحب نے ایبسولوٹ میجورٹی لی تھی, اور انہوں نے نتائج کے اوپر اختلاف کا اظہار کیا تھا, تحفظات کا اظہار کیا تھا, لیکن اسمبلی میں کہا تھا کہ ہم ان تمام تحفظات کے ساتھ ہم اسمبلی میں بھی بیٹھیں گے اور حکومت سے بات بھی کریں گے. اور پچھلی 2018 میں آپ آ جائیں جب جو کہ انتہائی متنازع نتائج تھے, انتہائی متنازع, میں نے طارق چودھری صاحب نے ہم نے فیلڈ میں جا کے کور کیے تھے اور انتہائی متنازع تھے, جو ہم نے خود بھی بہت اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا تھا. اس کے باوجود ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے حوالے سے, چارٹر آف اکنامی کے حوالے سے اپوزیشن لیڈر جو ہمارے ابھی شہباز شریف صاحب جو کچھ دن پہلے تک وزیر اعظم رہے, ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی. تو کیا ہوا تھا, وہ کہا گیا کہ نہیں بات نہیں ہوں گے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ انتخابی نتائج تسلیم کریں, انتخابی نتائج کا تسلیم نہ کرتے ہوئے بھی آپ جمہوری معاملات کو تو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور طارق چودھری صاحب جو ایک بات کہہ رہے تھے بالکل صحیح ہے, مگر جو ہمارے پچھلے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین تھے ان کو جتنے اختیارات تھے, اگر ماضی میں اور اللہ کرے مستقبل میں ان کے مقابلے میں 50% بھی اگر پولیٹیشین کو اختیارات مل جائیں یا پرائم منسٹر کو مل جائیں تو پتہ نہیں پاکستان کہاں سے کہاں جائے گا. اور یہ بات میں انتہائی اسے کہوں گا کہ ان کے پاس اتنے اختیارات تھے سابق وزیر اعظم کے پاس کہ وہ کسی کو نکلوا سکیں. انہوں نے اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی کو چینج نہیں کروایا تھا, اتنی طاقت تھی. ہمارے ساتھی صحافیوں کو نکلوایا نہیں تھا, اور ہمارے کتنے زیر عتاب آئے. یہ خود جو آج وزیر اطلاعات ہیں ہمارے مرتضی سولنگی صاحب, یہ خود رضا رومی صاحب, یہ ہمارے طارق چودھری بھائی, کیا ہم لوگ زیر عتاب نہیں آئے اس دور میں؟ ان کے پاس بہت طاقت تھی, مگر اس طاقت کو انہوں نے مس یوز کیا لوگوں کو جیل میں ڈال کے خوش ہونے کے. ہم یہ نہیں کر رہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے, ایکشن کچھ نہیں ہوا. کیا ہوا 2 سال 2.5 سال 18 مہینے جیل میں رکھنے کے باوجود کوئی ثابت کر سکا نیب یا اینٹی کرپشن یا کوئی ان کے سامنے کہ آپ کے پاس تھے اتنے اختیارات؟ میں کہتا ہوں 70 سال میں کسی وزیر اعظم کو نہیں ملے تھے. لیکن اب ہم یہ گفتگو کرتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں آپ لوگ مخالفت میں بات کر رہے ہیں. کوئی دلیل کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا, کوئی دلیل. آپ کے خلاف آپ کو ٹرول کرنا ہم بالکل تیار ہیں, یہ ہم سارے اتنے ٹرول ہوئے, ہماری فیملی کو اتنا, ہم تیار ہیں. ہم کہتے ہیں یار ہم اپنی بات نہیں چھوڑیں گے. تو بات یہ ہے کہ انتخابی نتائج بھلے نہ تسلیم کرے کوئی, لیکن جمہوری رویوں کے ساتھ تو آپ آگے بڑھیں گے نا. اور یہ بات صحیح ہے طارق چودھری صاحب کی کہ سیاست دان کے فیصلے پریویل کرتے ہیں, وہ ثابت ہو جاتے ہیں بعد میں
کہ جناب ان سیاستدانوں کا فیصلہ صحیح تھا. Very چارٹر right. آف ڈیموکریسی کو آپ مذاق مزے کا خیز اس کے اوپر تبصرے ہوتے ہیں. چارٹر آف اکنامی کے اوپر میں تو کہتا ہوں اب وقت کے ساتھ ساتھ چارٹر آف فورن افیئر کی بھی بہت آپ کو ضرورت پڑے گی, کیونکہ جس طرح سے ہمیں آئسولیشن میں ڈالا گیا اور جو سابق وزیر اعظم وزیر خارجہ کے وزٹس کو ہم نے تنقید کا نشانہ بنایا, جبکہ اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوا. آج ایف اے ٹی ایف سے ہم گرے لسٹ سے بھی جو نکلے ہیں اسی لیے نکلے نا کہ آپ نے ایک لابنگ کی, مگر وہ اس کو بھی آپ نے ایف اے ٹی ایف کے اندر جو پاکستان گیا اس کے ذمہ دار سابق وزیر اعظم تھے کہ وہ اپنے بڑے بڑے لوگوں پہ الزام لگاتے تھے کہ جناب یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں, یہ 2 نمبر کا پیسہ ہے. میں واپس آتا ہوں امتیاز فرحان صاحب آپ کی جانب. رضا رومی صاحب, اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم بچ گئے تھے. رضا رومی صاحب, الیکشن آف پاکستان اپنا کام شروع کرے گا, حلقہ بندیاں اور اس کے بعد انتخابات کا شیڈیول اور پھر انتخابات کی تیاری. اب سوال یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. 2018 میں جو اس کا استعمال تھا یا جو اویئرنیس تھی اس سے کئی گنا زیادہ اب ہے. تو اب جو ماضی میں کوئی ایسی کارروائی ہوتی تھی, اعتراضات ہوتے تھے, دھاندلی کا واویلا مچتا تھا, آپ کے خیال میں اب اس کے امکانات کتنے معدوم ہو چکے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ اب اس دور میں, انفارمیشن کے دور میں, وہ ممکن نہیں ہے کہ جو ہم نے 2002 یا اس سے پہلے کے انتخابات میں دیکھا؟ شہزاد کسی حد تک آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح سے جو دھاندلی کا ایک ایکسپیرینس پاکستان میں 1990 کی دہائی میں ہم نے دیکھا وہ شاید اتنا ممکن نہ ہو. ابھی زیادہ جو ہے فوکس تو پری پول, جو کیا اسے آپ کا کچھ لوگ اس کو پازیٹیولی کہتے ہیں مینجمنٹ, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں ریگنگ, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں انجینئرنگ. تو اب وہ دور ہے. اب اس میں الیکشن کے ڈے کے اوپر بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے ڈسکا میں جو بائی الیکشن ہوا تھا پی ٹی آئی کے دور میں, وہ کیسے ایکسپوز ہو گیا, اور پھر پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں الیکشن کمیشن نے دوبارہ وہاں پہ الیکشن کروایا. یہ بھی ہمارے سامنے ایک ہے کیس. لیکن ابھی زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ جیسے 2018 کے انتخابات میں بھی ان انتخابات سے پہلے کافی انجینئرنگ کی گئی تھی. مثلا نواز شریف کو نااہل کر کے جیل میں ڈال دیا, حکومت ان کی ختم کر دی. مثلا یہ کہ بہت سارے ان کے لوگوں کو توڑ کر جو ان کے پارٹی ٹکٹ ہولڈرز تھے انہوں نے واپس کر دیے پارٹی ٹکٹس. ایک پورا پروسیس ہوا تھا. اب افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو خدشہ ہے مجھے ذاتی طور پہ اور بھی بہت لوگوں کو, کہ کہیں ایسا بھی عمران خان صاحب کے ساتھ نہ ہو اور ان کی پارٹی کے ساتھ نہ ہو کہ جو آلریڈی وہ تو جیل میں ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر رہیں گے, لیکن باقی جو ان کے رفقائے کار ہیں, جو ان کے ٹکٹ ہولڈرز ہیں, ان کو لیول پلینگ فیلڈ ضروری ہے. دیکھیے کیا فرق پڑتا ہے اگر منصفانہ انتخابات میں پی ٹی آئی جیت بھی جائے گی تو کیا قیامت آ جائے گی؟ کوئی نہیں آئے گی. اور لیکن اگر آپ ان کو زبردستی ایڈمنسٹریٹو یا دیگر طریقوں سے میدان سے باہر کریں گے یا قدغنے لگائیں گے تو الیکشن کی صحت پر اثر پڑے گا. پھر ایک نیا جسے کہتے ہیں نا کٹا کھل جائے گا پنجابی میں جو ہم کہتے ہیں. پھر اگلے 5 سال یہی ہوگا, دھرنے ہوں گے, جلسے ہوں گے, کبھی نہ کبھی تو وہ باہر نکل آئیں گے جیل سے, وہ کہیں گے جی میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا, دھاندلی ہوئی, اور وہی ہسٹری ریپیٹ ہوگی. مطلب دائروں کا سفر ختم نہیں ہوگا. اچھا ایک سوال کروں آپ سے اسی پہ, اس سے پہلے بریک لوں, کہ آپ نے میاں نواز شریف کا ذکر کیا, ٹھیک ہے, ان کو ایک کیس میں جو آج تک کنٹروورشل سمجھا جاتا ہے اس میں ان کو سزا دی, نااہل کر دیا, لیکن اس کے باوجود پی ایم ایل این نے, پیپلز پارٹی نے, کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ الیکشن درست نہیں تھے, اس میں گڑبڑ تھی, پھر بھی انہوں نے کہا ہم سسٹم کو چلانے کے لیے ہم اسمبلی کا حصہ بھی بنیں گے, ہم ساتھ چلیں گے, اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. لیکن فرق یہ ہے کہ دوسری جانب جو ہے وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. آپ امریکہ میں رہتے ہیں, ہیلری کلنٹن کے الیکشن کے معاملے پر کیا ہوا, لیکن پھر بھی انہوں نے سسٹم کو چلایا. نہیں دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل میں قطعاً جو پچھلے 1.25 سال میں محترم عمران خان صاحب نے جو فاش غلطیاں کی, اسمبلیوں سے نکل کر اپنی صوبائی حکومتیں توڑ کر دھرنے, اور پھر مئی 9 کا جو ٹریجک واقعات ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی فاش غلطیاں ہیں. لیکن دیکھیے سیاست میں یہ سیاستدان سیکھتے بھی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایک زمانہ تھا 1990s کا جب بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب آپس میں دست و گریباں ہوتے تھے, اور ہم نے وہ دور دیکھا ہے. مجھے تو چونکہ میں نے اپنی ہوش میں دیکھا ہے اس لیے مجھے وہ بالکل یاد ہے, ازبر ہے اس کی ایک ایک موو. تو یہ انہوں نے بھی سیکھا, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کر لیا. دیکھیے نا, افسوس کی بات ہے کہ وہ ہمارے ایکسپینس پہ ہوا کہ ان کی لرننگ اور ان کی جو ٹریننگ ہے, جو ان کی انٹرنشپ ہے, وہ
اقتدار میں آ کے ہوئی. اسی طرح خان صاحب کی بھی جو ٹریننگ اور سیاسی شعور اور انٹرنشپ ہے وہ اقتدار میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کے کاندھوں پہ بیٹھ کر پھر اتر کر اور پھر ان پہ حملہ کر کے وہ بھی سیکھیں گے. تو یہ بات ہے کہ یہ چیزیں تغیر جو ہوتا ہے نا، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. تو سکوں محال ہے قدرت کے کارخانے میں، اقبال کا جو شعر ہے بڑا مشہور. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تھنگز چینج. ہاں، جہاں تک خان صاحب کو اب یہ جو میرے خیال سے سب سے بڑی چیز ان کو ابھی آج کل سوچنے کا موقع مل رہا ہوگا، ان کو جو آپ نے بات کہی ہے، اہم بات یہ کہی ہے کہ سسٹم کو بریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے، سسٹم کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر ہی رہ کے آپ کی سیاسی بقا ہوتی ہے. ویری رائٹ آج سر. کچھ ان پہ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو ٹھڈے مارے ہیں ایک ایک کر کے، پارلیمنٹ کو، صوبائی اسمبلیوں کو. آج دیکھیں نا، ابھی راجہ ریاض صاحب نے یہ فیصلہ کیا نگران وزیر اعظم کا. اب لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن سوال ہے کہ راجہ ریاض صاحب کو پہنچایا کس نے اس منصب پہ؟ یہ بات کوئی نہیں کرتا. ان کو اس منصب پہ اس لیے پہنچایا کہ 151 MNAs تھے پی ٹی آئی کے. اگر وہ پچھلی پارلیمنٹ میں ہوتی اور یہ جو لیجسلیشن کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوئی، نکتہ چینی ہوئی، اور وہ اس کو روک سکتی تھی، اس کے اوپر اپنی جو ہے ڈفرنس آف اوپینین شو کر سکتی تھی. میدان ہی چھوڑ دیا. بالکل صحیح. مجھے ایک وقفہ لینا، وقفے کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ساتھ رہیے گا. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اس بار ہمارے مقابل ایک طاقتور دشمن بھیجا گیا ہے. تم ہار چکے ہو. میں کبھی ہار نہیں مانتا. دیکھ لیں گے، آپ سب دیکھ لیں گے. ایک خفیہ پیغام کے ذریعے جنگ کا حکم جاری کیا گیا ہے. یہ سب کچھ تب ہوا جب گستاف ہماری قید میں تھا. ہم اسے کیسے روکیں گے؟ گستاف کے آدمیوں کو ڈھونڈ کر. عبدالحمید ایک بار پھر سے جیت گیا. ہم آپ کو نقشہ دے رہے ہیں. گزرگاہ کی تفصیلات کا مطالعہ کریں. ہمیں اس گزرگاہ کے نقشے کو حاصل کرنا ہوگا. اگر سلیم پاشا وہ نقشہ لے کر ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ وہ غدار نہیں ہے. کون مر گیا ہے؟ گستاف. میں محل کو دھماکے سے اڑا دوں گا. چلیے دیکھتے ہیں کہ سلیم پاشا کا ارادہ آخر کیا ہے. رک جائیں. یہ میرے آقا کا حکم ہے. میں حکم ضرور مانوں گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. گفتگو ہو رہی ہے نگران کابینہ، الیکشن کمیشن، نئی حلقہ بندیاں اور اس کے بعد الیکشن کا شیڈیول. طارق چودھری صاحب، رضا رومی صاحب اور امتیاز فاران صاحب ساتھ موجود ہیں. قمر دلشاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب. اب آج شیڈیول سر جاری ہو گیا ہے اور 14 دسمبر تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکمل کریں گے حلقہ بندیوں کا پروسیس، اس کے بعد پھر الیکشن شیڈیول ہوگا. آپ کے خیال میں وہ جو ایک اور ڈیبیٹ ہوتی ہے 90 روز کے اندر ہونے چاہیے اور پھر نئی حلقہ بندیاں، نئی مردم شماری، یہ معاملہ عدالت میں جاتا دیکھ رہے ہیں آپ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہی خوش اسلوبی سے ٹھیک ہو جائے گا؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ عدالت میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے درخواست تو دائر کی ہوئی ہے، لیکن اس کے آرٹیکل 184(3) کے تحت. لیکن یہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان اب یہ الیکشن شیڈول جاری ہو گیا ہے، مطلب ڈیلیمیٹیشن کا شیڈول جاری کر دیا ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ آرٹیکل 51 کا جو سب سیکشن 5 ہے، جی بالکل، اس کے تحت انہوں نے یہ شیڈول جاری کیا ہے. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ممکن ہے
کہ اس پر جو ہے مزید الیکشن کے پاکستان کو کاروائی تو کرنے سے نہیں روکے گی. اور ایک اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہ بھی آئین کا آرٹیکل 51 جو ہے وہ بھی آئین کا آرٹیکل ہے, اور 90 دن میں انتخابات کروائے جائیں وہ آرٹیکل 224 ہے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے, یہ بھی آئین کا حصہ ہے. یہ دونوں آئین کی پاسداری ہو رہی ہے, حلقہ بندیاں بھی ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پاکستان شیڈول بھی جاری کر دے گا. اچھا سر, الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایک آئینی ادارہ ہے, ایک آئینی منصب ہے, اور سپریم کورٹ بھی ایک آئینی ادارہ ہے. اب الیکشن کمیشن, دونوں آرٹیکل جو ہیں یہ الیکشن کمیشن سے ریلیٹڈ ہیں, تو کیا یہ ادارہ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ مزید تشریح کے لیے لازمی ہے کہ سپریم کورٹ جایا جائے؟ نہیں, سپریم کورٹ پاکستان کے پاس نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن تو نہ جاری کر دیا. اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ تو نہیں جائے گا. اگر کوئی پارٹی سپریم کورٹ جاتی ہے تو الیکشن کمیشن پاکستان پر جواب جمع کروائے گا. لیکن سب سے بڑی اہم بات ہے وہ کہ دونوں آئینی پروویژن پوری ہو رہی ہے, وہ بھی آئین کا حصہ ہے کہ جب آپ کا گزٹ نوٹیفکیشن ہو جائے مردر شماری کا تو پھر آپ حلقہ بندیاں کروائیں. اور جو آپ پڑھیں, اور جو الیکشن کمیشن نے جو شیڈول جاری کیا ہے ڈیلیمیٹیشن کا, باقاعدہ آئین کے تحت کیا ہے, آئین اور ایکٹ اور آرٹیکل کے تحت. اور وہ انہوں نے تمام شیڈول دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 14 دسمبر کو حتمی گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا جائے گا. جب وہ گزٹ نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا حلقہ بندی کو, تو کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتا. ٹھیک, لیکن سر ایک بات اور, آئین پاکستان ہی یہ آپ کو ایک رستہ فراہم کرتا ہے کہ اگر کوئی کام کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے لیکن بعد میں ہو تو تصور کیا جائے گا کہ یہ اسی وقت میں ہو گیا. یہ آئین پاکستان ہی آپ کو رستہ فراہم کرتا ہے. اس کا آئین کا آرٹیکل 254 ہے نا ہمارا پاس. جی بالکل. آئین کا 254 جو ہے وہ کور کرتا ہے نا کہ الیکشن کمیشن پاکستان دونوں آئینی پروویژنوں کو پورا کر رہا ہے. ایک آرٹیکل 51 کو بھی ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہے, اور آرٹیکل 224 کے تحت بھی اپنا جو ہے وہ بھی ریکوائرمنٹ پوری کرے گا جب جو الیکشن شیڈول جاری کرے گا 14 دسمبر کے بعد. اور جو 14 دسمبر کے بعد جو الیکشن شیڈول جاری کرے گا وہ آپ کا سیکشن 57 کے تحت جاری کرے گا, اور وہ پھر اپنا 55 دن اور 50 دن کے درمیان الیکشن ہو جائیں گے. تو ہمارا اپنا جو نظریہ خیال آ رہا ہے, تجزیہ آ رہا ہے, جو ہم تجربے کی بنا پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکشن 15 فروری کے راؤنڈ اباؤٹ ارد گرد الیکشن ہو جائیں گے آپ کے پورے پاکستان میں عام انتخابات. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. طارق چودھری صاحب, گزشتہ کچھ عرصے میں چیف الیکشن کمشنر یا ان جنرل الیکشن کمیشن پر بڑا پروپیگنڈا ہوا, بڑا ان کو اٹیک کیا ایک جماعت, سیاسی جماعت نے, لیکن اس کے بعد ایک دم ان کا ایک رویہ تبدیل ہوا. وہ کہنے لگے جی فوری انتخابات کروائے جائیں, اسی الیکشن کمیشن کے تحت ہو جائیں, یہی نگران وزیر اعلیٰ ہو. تو اب جب آپ ایک سمجھتے ہوئے کہ ایک شخص یا ایک ادارہ ہے جو یہ مجاز ہے کرانے کا, اس کے تحت انتخابات میں جاتے ہیں, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تسلیم کر لیا اس کی اتھارٹی, اس کی سپرویژن. تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں بنتا کہ بعد میں اگر آپ ہار جائیں اور یہ اعتراض اٹھائیں کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے کہتے تھے. دیکھیں, ایک تو یہ جو بعد میں اعتراض کرنا یہ تو ایک رویہ کی بات ہے نا. ہمارے باقی ساتھیوں نے بھی بات کی کہ جی الیکشن کے پروسیس کو مان لینا اور اس کے نتیجے میں بننے والی اسمبلی کا حصہ بننا ایک اور چیز ہے. اور اگر مجھے واقعی کوئی جنون اعتراض ہے میرے حلقے میں, میری پارٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہے, تو اس پہ بات کرنا بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اگر کہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا. یہ جو الیکشن کمیشن کا ادارہ ہے اس کے اوپر اعتراضات ابھی چند مہینے پہلے نہیں شروع ہوئے. اس کی تھوڑی ہسٹری ہے ڈسکا کے الیکشن کی, جب اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور انہوں نے پورے زور لگا کر ایک نیکڈ دھاندلی کر کے, وہ ایک کانسٹیٹوئنسی کا الیکشن تھا لیکن اس کو چونکہ انہوں نے عزت بے عزتی کا معاملہ بنایا ہوا تھا, اس سے پہلے بہت سے ضمنی الیکشن انہوں نے ہارے تھے, تو بہت سی چیزیں اسٹیک پر تھیں. اس الیکشن میں اتنی واضح دھاندلی ہوئی کہ وہ پکڑی گئی, آپ کو سارا باتیں یاد ہوں گی. اس وقت پریشر یہ تھا الیکشن کمیشن پر کہ وہ اس کو حشب کر دے, لیکن انہوں نے بڑا سٹینڈ لیا, اور اس سٹینڈ کے بعد مسلسل جو ہے وہ تختہ مشق بنا رہا. پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن پر یہ بھی دباؤ تھا کہ وہ سینٹ کا الیکشن شو آف ہینڈ کے ذریعے کرایا جائے, جب حفیظ شیخ صاحب وہ ہارنے والے تھے, وہ آپ کو یاد ہوگا. اس لیے میں یاد کرا رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کی تنقید کا نشانہ بڑا سیویرلی رہا ہے. پھر تیسرا ایپیسوڈ اس وقت آیا جب انہوں نے اچانک ایک ناول آئیڈیا ان کے ذہن میں آیا کہ ہم نے ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کرانا ہے. تو اس پہ انہوں نے پریشر ڈالا کہ آپ جی فوری طور پر مان لیں, حالانکہ اس کو ماننے کا بھی طریقہ کار ہے. اس وقت تک اور آج بھی ابھی تک ہمارے جو الیکشن لاز ہیں اور ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں جو مشین ہے الیکٹرانک اس کے استعمال کی پروویژن نہیں ہے. اور اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ آپ جائیں, سپریم کورٹ میں بڑی پیسے ہوئی ہیں, وہ کہتے تھے کہ جائیں ترمیم کریں, ترمیم کر کے ہمیں حکم دے دیں کہ ہم وہ ای وی ایم استعمال کر لیں گے. وہ ایک اور بحث تھی, تو وہ ہمیشہ اس کا نشانہ رہے ہیں.
اب بھی بہت سے ایلیمنٹ ہمارے ملک میں ایسے ہیں، دانشور ہیں زیادہ تر، جو الیکشن کے پروسیس کو صرف 90 دن سے آگے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں 5 اکتوبر 2021 کو جو پریویس کیبنٹ تھی پی ٹی آئی کی، اس نے فیصلہ کیا کہ ڈی جور بیسس پہ ہم نے سینسز کرنے ہیں، اور اس کے 3 مہینے بعد مجھے یاد ہے کہ غالباً 5 جنوری کا دن تھا اور 2022 کو کیبنٹ کا اجلاس ہوا. اس میں کہا گیا کہ الیکشن جو جنرل الیکشن ہونے ہیں 2023 میں ہونے ہیں وہ ہوں گے نئے سینسز کے بعد. تو اب نیا سینسز ہونا اور اس کے بعد سی سی آئی کا اجلاس ہونا، یہ بھی تو ایک کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے نا. اور سی سی آئی کا فیصلہ آرٹیکل 153 کے تحت بنا، وہ بھی الیکشن ریکوائرمنٹ ہے. نئے حلقے بننا بھی الیکشن کی آئینی ریکوائرمنٹ ہے. آپ نے خود کہا اپنے انٹرو میں کہ اس کے بعد جو ڈی لمیٹیشن ہے وہ بھی آئینی تقاضا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے جو کچھ آج کیا ہے اس آئینی تقاضے کی طرف بڑھنے کا ایک راستہ ہے. شیڈیول دیا ہے نا باقاعدہ کہ ڈی لمیٹیشن اتنے عرصے میں ہوگی، اور اتنے عرصے کے بعد جب ڈی لمیٹیشن ختم ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں شیڈیول میں چلے جائیں گے. ایسا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے. ٹھیک. امتیاز فرحان صاحب یہ فرمائیے گا، رضا رومی صاحب آپ بھی اس پہ اظہار خیال کیجیے گا کہ آپ کو یاد ہے کہ 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت آئی اور پاکستان تحریک انصاف نے منظم دھاندلی کا ایک الزام لگایا، پھر وہ 126 دن کا دھرنا بھی ہوا، پھر ایک جوڈیشل کمیشن بنا جنہوں نے واضح کیا کہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے لیکن کوئی منظم دھاندلی نہیں تھی. اب بات وہی ہے کہ ایک تو آپ سسٹم میں رہ کے تبدیلی کریں، جیسے پہلے آرگومنٹ ہو رہا تھا، رضا رومی صاحب بات کر رہے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کو کسی ادارے پر اعتراض نہیں ہے، آپ اس کے ماتحت یعنی کہ الیکشن میں داخل ہونے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اعتراض کیا آپ کا واقعی بنتا ہے، یا اگر آپ کو اعتراض ہے تو پہلے آپ اعتراض اٹھائیں؟ امتیاز صاحب. دیکھیں شہزاد، اس کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے کہ ماضی میں کیا کیا الزام تراشی اور کس کس پہ کی گئیں. 35 پنکچر کی بات ہوئی تھی، بعد میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ میں تو اپوزیشن لیڈر ہوں، میرا کام تو الزام لگانا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. اور اب یہ قمر دلشاد صاحب نے بہت ساری چیز یہ بات کلیئر کر دی. اور دیکھیں اگر آرٹیکلز کو بھی ہم دیکھیں گے نا تو پھر آرٹیکل کی پوزیشن دیکھیں گے تو ڈی لیمٹ کرنا اور یہ سینسس کے بعد یہ فرسٹ آئے گا، دین پھر آپ الیکشن کی بات کریں گے. اور باقی دیکھیں کہ سپریم کورٹ آگے کیا کرتی ہے. ویسے بھی دیکھیں فیبری سے آگے ڈیموکریسی کے اندر تو نہیں جا سکتے انتخابات، کیونکہ آئی تھنک کہ 12 مارچ یا 14 مارچ تک ہماری سینٹ اپنی جو چیئرمین ڈپٹی چیئرمین بھی ریٹائر ہو رہے ہیں اور ریٹائر ہوں گے. سینٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی آپ کو چاروں صوبے چاہیے. پھر آگے اور بھی ہیں جس طرح سے کہ پریزیڈنشل الیکشن بھی ڈیو ہو جائیں گے. اس کے لیے تو ایک طریقہ کار موجود ہے کہ پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے کہ کیا ہوگا کیسے، لیکن سینٹ کس طرح اس کی مدت بڑھائی جائے گی سینیٹرز کی، اس کا کہیں نہیں ہے. تو اٹ مینس یہ ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے کہ فیبری میں تو مڈ فیبری تک ہمیں الیکشن ہو جائیں گے. اب اس میں وہی ہے کہ ایک یہ آتی ہے انٹرپریٹیشن کہ جناب 90 دن کے اندر ہونے چاہے، تو آئین تو بہت ساری چیزیں کہتا ہے، ٹرانسپیرنٹ بھی کہتا ہے اور دوسری باتیں بھی ہوتی ہے کہ جی امپارشل ہو، ٹرانسپیرنٹ ہو، وہ بھی آئین کا حصہ ہے. مگر جب ہم ماضی کی بات کریں تو آپ دیکھیں 90 دن کی جو یہ ہم جیسے دانشور یا پتہ نہیں کون کون باتیں کرتے ہیں، تو کیا جو پنجاب والے الیکشن میں جو سیاستدانوں کو، ہم صرف سیاستدان کا گریبان پکڑنے کو تیار ہیں، باقی کسی سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے. کیا جو 30 اپریل کی ڈیٹ دی تھی پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، کیا وہ 90 دن کے اندر تھی؟ ان سے نہیں پوچھا گیا کسی نے، اور سپریم کورٹ نے اسی بنیاد کے اوپر ساری اپنی کارروائی چلائی. تو پہلے تو ادھر سے طے کر لینا چاہیے تھا 106 اور 108 دن ہے، یہ 90 دن کو کراس کر چکے ہیں، پھر وہاں پر بحث ہونی چاہیے تھی. لے دے کے سارا ملبہ ہم سیاستدانوں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب ان کے پاس اختیار ہے پارلیمنٹ کے لیے یہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں. کیا جو سیاستدان پارلیمنٹیرین لیجسلیشن کرتے ہیں، آج سپریم کورٹ کے پاس، الیکشن کمیشن کے پاس یا کسی ادارے کے پاس بھی اختیارات ہیں، وہ کیا اس پارلیمنٹ نے دیے یا انہوں نے خود بنائے؟ جب وہ کوئی چیز پاس کر لیتے ہیں، منظور کر لیتے ہیں، یہ بولتے ہیں جی آئین سے متصادم ہے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کیا ہمارے انتہائی معزز ادارے، سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی میں جو فیصلہ کیا تھا، پنجاب اسمبلی میں کیا کیا کہ جناب وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا، اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا، جبکہ آئین میں دوسری چیز لکھی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ایک اچھے عمل کے لیے جو تھوڑا سا نہیں جاتے، اس کو خصوصی سیاسی حالات رکھتے ہیں کہ معزز جج صاحبان نے جو فیصلہ کیا یقیناً اپنی علم و دانش اور دانائی کے مطابق یقیناً دیا ہوگا، اس پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اس پہ نہیں جاتے کیونکہ جو بحث کا موضوع ہے وہ مختلف ہے. رضا رومی صاحب، یہی اگر سوال آپ سے ہو کہ آپ
جب آپ نے تسلیم کر لیا, آپ نے کہا کہ جی ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, فوری طور پہ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, فوری طور پہ الیکشن ہو, آپ کو معلوم ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کون ہے یا نگران وزیر اعظم یا وزراء اعلیٰ کون ہے, تو اس کے بعد تو پھر آپ کو کوئی اعتراض نہیں بنے گا کہ بعد میں آپ کہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کیونکہ یہ لوگ صحیح نہیں تھے. آپ جب الیکشن میں جا رہے ہیں اعتماد کر کے جا رہے ہیں نا. دیکھیے بات یہ ہے کہ شہزاد کیا کیا جائے کہ ہماری تاریخی اور جو ہمارا سیاست دانوں کا بھی اداروں کا بھی جو کانڈکٹ ہے نا, مسئلہ یہ کہ ان سب نے مل کے تو پاکستان کو آج جس یہ میس میں ہے پہنچایا ہوا ہے. ابھی ہم نے ذکر کیا خان صاحب کا, اس کے بعد جو آؤٹ گوئنگ پی ڈی ایم کی کولیشن تھی جو کہ اب جس کی مدت میعاد ختم ہو چکی ہے, آپ ان کا بھی دیکھیں, آپ ان کا بھی دیکھیں, کانڈکٹ دیکھیں کہ جب پچھلے سال یہ سب کچھ ہو رہا تھا, 90 دن یہ صوبائی اسمبلیاں ٹوٹیں, اس طرح بریزن طریقے سے آئینی شک کو بھی وائلیٹ کرنا جو تھا, آپ نے ایک رستہ کھول دیا کہ وہ جو ایک چیز آئین میں بڑی کلیئر کٹ انداز میں لکھی ہوئی ہے اس کو اب آگے پیچھے کرنے کی مہلت مل گئی ہے, ایک نارم بن گیا ہے. آج تو چلو ایک مہینہ ابھی سننے میں آ رہا نا کہ ایک دو مہینہ آگے ہوں گے الیکشن, کل کلا کو 1 سال ہو جائیں گے, اس سے اگلے ٹینیور میں 2 سال ہو جائیں گے. تو دیکھیے قانون کی حکمرانی, آئین کی حکمرانی سفر کرتی ہے. نہیں لیکن ابھی دیکھیں ایک سوال سر, ٹھیک ہے 224 کے ذریعے 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے, لیکن جو ابھی جیسے بھی بات ہو رہی تھی کہ آرٹیکل 51(5) جو کہتا ہے کہ نئی مردم شماری اگر نوٹیفائی ہو گئی ہے تو حلقہ بندیاں بھی ہوں, تو یا تو ہم حلقہ بندیوں والا آرٹیکل اگنور کر دیں. نہیں دیکھیں, حلقہ بندیوں والا آرٹیکل ہم اگنور نہیں ہمیں کرنا چاہیے. یہ والا جو حلقہ بندیوں والا معاملہ ہے, جب کے پی کی اور پنجاب کی اسمبلیوں کے انتخابات تھے تو اس وقت یہ معاملہ کیوں نہ اٹھا شہزاد, اس وقت بھی تو سینسس جاری تھا نا. دیکھیے طرح طرح کے بہانے تراشنے ہوتے ہیں. اس وقت اٹھا کہ سیکیورٹی اور پیسے نہیں ہیں, پیسوں کے لیے کہا سپریم کورٹ نے, وہ گورنمنٹ نے کہا ہم پیسے نہیں دیں گے وغیرہ وغیرہ. تو اب عجیب و غریب یہ ایک معاملہ ہے نا. میں صرف دیکھیے ظاہری بات ہے حلقہ بندی ہونی چاہیے, میں سمجھتا ہوں ینگ ووٹرز کو آنا چاہیے. اصولاً مجھے کوئی اس سے انٹلیکچولی مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے شہزاد, مگر پرابلم یہ ہے کہ ایک رستہ, ایک دروازہ کھل گیا ہے. اب یہ دروازہ کہ یہ آج تو ابھی تاریخ کی بات ہو رہی ہے, کل کو کچھ اور ہو جائے گا, پھر ہم کیا کریں گے. دیکھیں نا, اس ملک میں بڑی مشکلوں سے یہ آئین بنا تھا. پاکستان میں 1947 سے 73 تک کوئی متفقہ پبلک سپورٹ والا آئین تھا ہی نہیں. ایک 56 کا آئین تھا جو کہ وائلیٹ ختم کر دیا گیا 1 سال میں, امپلیمنٹ ہی نہیں ہوا. ایک 1962 کا آئین تھا جو جنرل ایوب خان نے بنایا, وہ ایک نیم فوجی مارشل لا کا آئین تھا, بیسیکلی ایک پپٹ پارلیمنٹ کا. اچھا, اور اس کے بعد 73 میں جا کے ہم نے ایک آئین بنایا متفقہ طور پر, جس میں سب سیاسی قوتیں شامل تھیں, دائیں بازو سے بائیں بازو اور سینٹرسٹ سب اس میں شامل تھے, مذہبی جماعتیں بھی شامل تھے, بلوچوں نے بھی دستخط کیے سوائے 1-2 کے. تو اب ایک آپ نے وہ ایک بڑی مشکلوں سے وہ چیز بنی ہے, اس کو بار بار ہم دیکھیں نا کیا اس کے ساتھ یہ کرتے ہیں. فوجی گورنمنٹ تو کرتی ہیں, ضیاء الحق نے کیا کیا, مشرف نے کیا کیا, اب سیاسی جو قوت ہے وہ بھی یہی کرتی ہیں. نہیں لیکن ایک سوال کروں رضا رومی صاحب اسی کے اوپر کہ یہ سارا معاملہ شروع کہاں سے ہوا. آپ نے کہا کہ جی میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی کسی امریکی سازش کے نتیجے میں, آپ نے ایک ایڈوائس بھجوا دی صدر عارف علوی صاحب کو, آپ نے ڈیپٹی اسپیکر کے ذریعے جو ہے اس کو عدم اعتماد کو ختم کروا دیا. اسی رات اسی لمحے تھوڑی دیر بعد اسمبلیاں آپ نے تحلیل کرا دی, جس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ بدنیتی پر مشتمل ہے یہ جو فیصلہ کیا گیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, اور یہ غیر آئینی ہے, ان کو بحال کر دیا. تو دیکھیں پھر جہاں سے شروع ہوا آپ نے تو اس کی جڑ کو پکڑنا ہے. اگر اسمبلی اپنی مدت پہ تحلیل ہوتی, ختم ہوتی, پنجاب اسمبلی بھی, کے پی اسمبلی بھی, پھر آج ہم یہ بحث ہی نہ کر رہے ہوتے. جی آپ بالکل صحیح باتیں کر رہے ہیں, میں ان سے متفق ہوں. امریکی سازش ہو, یہ سسٹم کو ڈیریل کرنا ہو, اس کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے. اس کے طریقے صرف یہ نہیں ہوتے کہ بند کر دیں جیل میں, 4-5 ہزار لوگوں کو بند کر دیں, ان کے ورکرز کو اور ان کی پارٹی کو جو ہے توڑ پھوڑ کر اپنی مرضی سے منمانی سے انتخابات جو ہے آگے پیچھے کریں. دیکھیے میں صرف آپ سے یہ بات کر رہا ہوں, جمہوریت کا رستہ جو ہے, جمہوریت بڑی مشکلوں سے, قربانیوں سے, سٹرگلز سے ہم نے حاصل کی ہے اس ملک میں, جیسی بھی ہے, ابھی کچی ہے, کمزور ہے, ٹوٹی پھوٹی ہے, کرال کر رہی ہے. اب اس کو خدا کے لیے چلنے دیں. 2008 کے بعد ایک سفر سٹارٹ ہوا تھا,
وہ اس کو بار بار جسے کہتے ہیں پنجابی میں ڈکے لگ رہے ہیں, جو سپیڈ بریکرز آ رہے ہیں, یہ سپیڈ بریکر ہے یہ مسئلہ. لیکن یہ تو خوشائند بات ہے نا کہ 2018 اور اب 2024 کم از کم اسمبلیاں تو اپنی مدت پوری کر رہی ہیں, وزیر اعظم کریں یا نہ کریں, جیسے کر رہی ہیں شہزاد کر رہی ہیں نا. آپ نے خود کہا کہ ابھی نیسنٹ ڈیموکریسی ہے, لاٹ ٹو لرن, تو اب یہ معاملہ آگے چلے گا تو ہم سمجھیں گے کہ بہتر ہو گیا. طارق چودھری صاحب, فائنلی جڑ کو پکڑنے والی بات ہو رہی تھی, لیکن مزید ماضی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو غلطیاں سیاستدان یا دوسرے لوگ کر چکے ہیں, اب وہ مزید وہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے, کم از کم ان کو پتہ ہے کہ سسٹم نے کیسے چلنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے, کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. دیکھیں رضا رومی صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں میرے سے بہت زیادہ. ڈیموکریسی جو ہے نا ایوولوشن کا نام ہے. 88 میں الیکشن ہوا, 85 کا الیکشن سب مخالفت کرتے تھے کہ نان پارٹی بیس ہے, وہ بھی پوری نہیں کر سکی. 88 کی اسمبلی, 90, 93, 97 ساری اسمبلیاں ٹوٹیں 58(2)B کے تحت, اور اس وقت کی لیڈرشپ نے دھکے کھا کے, ماریں کھا کے ریئلائز کیا کہ نہیں, ہم نے اس کو 58(2)B کو ختم کرنا. یہ ایوولوشن تھا. نواز شریف اور بینظیر صاحبہ کے پاس 17 سیٹیں تھیں, ان کے پاس 2/3 میجارٹی تھی, پھر بھی بی بی گئیں اور جا کے انہوں نے سپورٹ کی اور وہ پروسیس ختم ہوا. 2002 سے آج تک چاروں اسمبلیوں نے 5 سال پورے کیے ہیں. یہ ایوولوشن ہے. ڈیموکریسی آگے بڑھی ہے. ڈیموکریسی کے لیے ہمارے وہ دوست مثالیں دیتے ہیں, 200-250 سال کی ہے سٹرگل برٹش ڈیموکریسی کی. اور بادشاہ آتا تھا, پارلیمنٹ جو ہے قانون پاس کرتی تھی, وہ بادشاہ آیا آ کے اس نے اپنی تلوار سے ایسے رجسٹر کھولا اور اس کے صفحے کاٹ دیے اس نے کہ ترمیم کیوں کی ہیں. جب بادشاہ نکلا تو انہوں نے پھر ترمیم کی, پھر وہ قانون سازی کی, جو بھی ایک بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے. تو ہمیں اس ساری مشکلات سے, ان ڈکوں سے گزرنا ہے, لڑنا ہے, لڑتے رہنا ہے اور اپنی کمزوریوں سے سیکھنا ہے. مسئلہ اس طرح یہ ہے کہ ہمارے سامنے 2 ماڈل ہیں. ایک وہ ماڈل ہے کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ پروسیس کو مزید مضبوط ہونا ہے. ایک پروسیس کہتا ہے کہ میں دیوتا ہوں, میں مہاتما ہوں, میں آسمان سے اترا ہوں, دنیا میرے لیے بنی ہے اور دنیا کو میری مرضی کے مطابق چلنا ہے. یعنی میں صبح سوچوں کہ الیکشن کمیشن چور ہے تو وہ چور ہو جائے, میں اس کو نامینیٹ کروں. چلے میں آسان لفظوں میں سوال پوچھ لیتا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک شخص کی وجہ سے سسٹم جو ہے وہ کسی لاک جام کا شکار ہو گیا تھا, اب تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ آگے فروری میں ہو یا مارچ میں ہو یا جنوری میں الیکشن ہو, تو وہ سسٹم تو پھنس نہیں جائے گا. ہر بندے کی پارٹی جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اس کو الیکشن لڑنا چاہیے, اجازت ہونی چاہیے. پی ٹی اے کو الیکشن لڑنا چاہیے, اس کو کوئی رکاوٹ پابندی تو نہیں لگائی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کو لڑنا چاہیے, وہ لڑے گی. مجھے ابھی تک کوئی ایسا بندہ نہیں ملا پاکستان میں جو پولیٹیشین ہو یا جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ فیصلہ کن کرتے ہیں, جس نے یہ انڈیکیٹ کیا ہو کہ اس کو پابندی لگنے والی ہے. الیکشن سب لڑیں گے میرا خیال ہے, اور لڑنا چاہیے سب کو. ٹھیک, لیکن کسی فرد کے ساتھ تو کوئی وابستگی نہیں ہے نا, کہ اگر فرد, مثلا آپ کو یاد ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں کئی جماعتوں پر پابندی لگ گئی, وہ جماعتیں آج بھی زندہ ہیں, شخصیات زندہ ہیں, وہ الیکشن لڑ رہی ہیں. رضا رومی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں اگری کرتا ہوں. طارق بھائی نے جو بات کہی ہے کہ پارلیمنٹس اپنی مدت میعاد پوری کر رہی ہیں, خوش آئند بات ہے. لیکن بس میں یہ چاہوں گا کہ ہم اس وقت جو سیاستدان ہیں ان کو کوئی رستہ نکالنا پڑے گا اپنے. دیکھیے, بدترین سے بدترین مخالفین جو ہوتے ہیں نا, وہ جمہوری نظام میں بات چیت کرتے ہیں. خان صاحب کی غلطی یہ تھی, مجھے امید ہے کہ وہ سبق سیکھ جائیں گے. وہ حالات ایک سے نہیں رہتے, اور وہ بھی بالآخر یہ کہیں گے کہ میں سیاسی قوتوں سے ہی بات کروں گا, صرف اسٹیبلشمنٹ کے دروازے پہ. اچھا, ویسے رضا نوری صاحب امریکہ جا کے آپ مجھے لگتا ہے تھوڑے سے اوور آپٹیمسٹک ہو گئے ہیں. بس دیکھیں, یہ موسم کا اثر ہے شہزاد میاں. ویری گڈ. امتیاز صاحب فائنل تھاٹ. میں رضا صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ آخر ایک دن یہ بات پریویل کرے گی, اور چیئرمین صاحب پی ٹی آئی, زرداری صاحب, فضل الرحمان صاحب اکٹھے بیٹھیں گے. اور یہ سے پہلے بیٹھا ہے, کوئی سوچ سکتا تھا کہ بینظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف صاحبہ اکٹھے بیٹھیں گے؟ درست کہا آپ نے. امتیاز صاحب, لاسٹ 1 منٹ ہے, اینی تھاٹ؟ دیکھیں, بالکل لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چارٹ آف ڈیموکریسی کا فائدہ کیا ہوا. چارٹ آف ڈیموکریسی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ 58(2)B ختم ہو گئی آپس کے اتحاد کی وجہ سے. اس کی وجہ سے یہ 4تھی اسمبلی ہے جو اپنی مدت پوری کی تھی. اور 2007 والے جو 8واں الیکشن ہو رہے تھے, تو آج ہے پی ڈی ایم, اس وقت ہی اے پی ڈی ایم, اس نے بھی بائیکاٹ کیا تھا الیکشن کا. اور شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نواز شریف کو بھی, اور یہ پوری اے پی ڈی ایم کو لے کر آ رہے تھے. اس وقت پی ٹی آئی کے چیئرمین آج جو فضل الرحمان لالا محمود خان اچکزئی صاحب کو برا بھلا کہتے ہیں, اس وقت ان کی سربراہی میں بیٹھتے تھے اے پی ڈی ایم میں, اس وقت بائیکاٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت بھی شہید بینظیر صاحبہ بار بار کہتی تھی کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہ کرے. 85 میں ہم نے بائیکاٹ کر کے غلطی کی تھی.
تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نیشنل الیکشن کے بعد آئے تھے خیبر پختونخوا میں، تو ان کی حکومت بھی بن گئی تھی. تو بات یہ کہ آپ اختلافات آپس میں رکھیں، اللہ کرے کہ یہ پی ٹی آئی چیئرمین اور یہ سارے کے سارے آگے یہ بیٹھے، ورنہ تو ان کا رویہ اس طرح نہیں رہا. اسی تھاٹ پہ میں پروگرام کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آپس میں بیٹھیں، اگر ضرورت پڑے بیٹھی، ملک کی خاطر، قوم کی خاطر، جمہوریت کی خاطر، آئین پاکستان کی خاطر. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آپ تینوں حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.